Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 12th पॉलिटिकल साइंस इल्म सियासियात मीख़ात अव्वल फर्स्ट टर्म सॉल्व एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन आंसर 50 नंबरात के लिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, अलिफ हौसैन में दिए गए अल्फाज में से सही लफ्ज़ चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल है, दीवार बर्लिन का इन्हदाम नवंबर डैश सन में हुआ। इसका सही जवाब है 1990। दूसरा है, 1990 से दो आलमी सुपर पावर डैश और अमेरिका थे। इसका सही जवाब है सोवियत यूनियन। तीसरा है, भारत बैरूनी गैर मुल्की इमदाद का इस्तेमाल डैश की सनतों में करता रहा है। इसका सही जवाब है अवामी शोबा। चौथा सवाल है, भारत में प्लानिंग कमीशन का क़याम मार्च डैश में हुआ था। इसका सही जवाब है 1950। देखिए ये सवाल सिर्फ 3 नंबरात के लिए था। सवाल नंबर 1 का बे है, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये भी 3 नंबरात के लिए है। पहला सवाल है, रियो डी जेनेरो अर्थ चोटी कॉन्फ्रेंस 1992 का तवज्जो का मरकज़ था। इसका सही जवाब है अलिफ माहौलियात और तरक्की। दूसरा है, भारत का सिनफी मसाइल की पूरी तवज्जो ख़वातीन के डैश पर है। इसका सही जवाब है बाइख्तियार बनाने। तीसरा है, सोशलिस्ट बाज़ार मईशती इस इस्तिलाह का इस्तेमाल इस मुल्क में जारी मुआशी निज़ाम के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जवाब है चीन। चौथा है, कुवैत बहरान के बाद आलम में वजूद में आने वाली इस्तिलाह। इसका जवाब है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सवाल नंबर 1 का जीम है, दिए गए बयानात से मुतालिक तसव्वुरात तहरीर कीजिए। पहला है, बैनुल अक़वामी तिजारत में काम करने वाली बैनुल अक़वामी एजेंसी। इसका सही जवाब है WTO। दूसरा है, बहुत से ममालिक में कारोबार करने वाली कंपनी। इसका जवाब है कसीर कौमी कंपनी। तीसरा है, मैकडोनल्ड बर्गर किंग और पिज़्ज़ा हट। इसका जवाब है सारिफ अशिया। चौथा है, जब एक रियासत दूसरी रियासतों को बग़ैर किसी फ़ौजी ताकत व क़ुव्वत के मुतासिर करे। इसका जवाब है सॉफ्ट पावर। पांचवा है, एक रियासत जो आलमी सियासत में क़ायदाना रोल अदा करती है वह अपने मफादात के लिए आलमी सियासत पर असरअंदाज भी होती है। इसका सही जवाब है सुपर पावर। इसमें 3 ही करना है। सवाल नंबर 1 का दाल है, गलत लफ्ज़ शनाख्त कीजिए। इसमें से भी 3 ही करना है, 3 नंबरात के लिए है। पहला है, नेककारी ट्रांसपोर्ट बीमा। इसका जवाब है ट्रांसपोर्ट। दूसरा है, कॉपीराइट टूर्स एंड ट्रैवल्स ट्रेडमार्क पेटेंट। इसका जवाब है टूर्स एंड ट्रैवल्स। कॉपीराइट ट्रेडमार्क और पेटेंट ये तीनों भी एक अलग ज़िम्रे में आते हैं। ये तिजारत से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं। तीसरा है, हल्दीराम मैकडोनल्ड बर्गर किंग पिज़्ज़ा हट। इसका सही जवाब है हल्दीराम। बाकी तीनों भी ये विदेशी यानी गैर मुल्की कंपनियां हैं। चौथा है, खाम लोहा फना पजीर अशिया कोयला तेल। इसका जवाब है फना पजीर अशिया। बाकी चीज़ें खाम चीज़ें हैं, मादनियात हैं। सवाल नंबर 2 है, मंदरजा झैल तस्वुरात यानी तस्वीरी खाका मुकम्मल कीजिए। इंसानी माहौलियात को दरपेश मसाइल इसमें से 2 करना है, 4 नंबरात के लिए। इंसानी माहौलियात को दरपेश मसाइल आलूदगी, ग्लोबल वार्मिंग, जंगलात की कटाई, हयातियाती निज़ाम की तनों का नुकसान, पानी की किल्लत और कहत। भारत की चंद कसीर कौमी कंपनियां। इसका जवाब है बजाज, डाबर, विप्रो, गोदरेज, अमोल, ONGC, आदित्य बिरला ग्रुप। सवाल नंबर 3 है, मंदरजा झैल जुमले सही हैं या गलत, वजूहात के साथ बयान कीजिए। कोई 3 करना है। पहला है, आलमगीरियत ने दुनिया में बाजार मईशत का तस्वुर पेश किया है। इसका जवाब है ये बयान सही है, क्योंकि आलमगीरियत से पहले गैर मुल्की तिजारत बहुत महदूद थी, क्योंकि इस तिजारत पर हुकूमती क़वानीन व ज़वाबित की पाबंदियाँ थी
اور بہت سی بین الاقوامی شرائط تھیں۔ درآمد ٹیکس زیادہ تھے۔ عالمگیریت اور WTO کی کوششوں سے ہی دنیا میں آزاد بازار معیشت کا تصور سامنے آیا ہے۔ دوسرا ہے غیر ریاستی ایکٹرز، یعنی عالمگیریت کے دور میں بالکل ہی غیر متعلق ہو گئی ہے۔ اس کا جواب ہے یہ بیان غلط ہے، کیونکہ عالمگیریت کے دور میں دنیا میں باہمی روابط پیدا ہوا ہے۔ تکنیکی ترقیات کی وجہ سے مواصلاتی نظام میں ترقی ہوئی ہے۔ دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے۔ اسی طرح شہری معاشرہ، سول سوسائٹی اور NGOs کا دائرہ اختیار اور جملہ امور میں مداخلت بڑھ چکی ہے۔ اب تو غیر ریاستی ایکٹرز حکومتی امور کو بھی متاثر کر لیتی ہے۔ تیسرا ہے بھارت میں زراعت کو ترقی دینے کے لیے پلاننگ کمیشن کی تشکیل عمل میں آئی۔ اس کا جواب ہے یہ بیان غلط ہے، کیونکہ بھارت میں پلاننگ کمیشن کا قیام 1950 میں ہوا۔ اس کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ بھارت کے تمام قدرتی وسائل کا متوازن اور مؤثر استعمال کیا جائے اور ملک کی عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جائے۔ اس لیے پلاننگ کمیشن نے 5 سالہ منصوبہ بندی سے صنعت و حرفت پر زیادہ توجہ دی۔ چوتھا سوال ہے بھارت میں نیشنل کمیشن برائے خواتین کا قیام خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا جواب ہے یہ بیان بالکل صحیح ہے، کیونکہ بھارت میں خواتین بہت سے امتیازی سلوک و برتاؤ کا شکار تھیں۔ ان پر سماجی لحاظ سے بہت سی ناانصافی ہوتی تھی، ان پر گھریلو تشدد ہوتا تھا۔ ان تمام خرابیوں کو نظر میں رکھ کر حکومت ہند نے قومی کمیشن برائے خواتین کی تشکیل کی، تاکہ خواتین کے تمام حقوق کی حفاظت کی جائے اور ان کو زندگی کے ہر شعبے میں انصاف دیا جائے اور ان کا وہ مقام دیا جائے جس کی وہ حقدار اور مستحق ہے۔ سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر 25 تا 30 الفاظ میں جوابات لکھیے، کوئی 2 کرنا ہے۔ پہلا ہے ماحول سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے وہ تمام اشیاء جن سے ہمارا اطراف ارد گرد تیار ہوتا ہے اسے ماحول کہتے ہیں۔ ان میں قدرتی اشیاء، مٹی، چٹانیں، فضا، ہوا، پانی، آب و ہوا، چرند پرند، انسان، درخت، پودے اور انسانوں کے تعمیر کردہ عمارتیں، سڑکیں، پل، ڈیم، بجلی گھر وغیرہ سبھی شامل ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے 1972 کو اقوام متحدہ نے ماحولیاتی زوال کو اپنے ایجنڈے میں کیوں شامل کیا؟ اس کا جواب ہے 1972 میں پہلی بار معاشی ترقی کے نتیجے میں ماحولیات کی تباہ کاری کو محسوس کیا گیا اور پایا گیا کہ انسانی زندگی کے لیے مسلسل خطرہ ہے۔ اس لیے 1972 میں اسٹاک ہوم میں اقوام متحدہ کی قیادت میں انسانی ماحول پر ایک عالمی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں انسانی ماحولیات کے تحفظ پر غور کیا گیا اور اس کی تحفظ کے لیے اصول و ضوابط بنائے گئے اور ماحولیات کے تئیں بیداری کی مہم شروع کی گئی تھی۔ تیسرا سوال ہے بھارت کو غیر ملکی سرمایہ کاری کی بہت ضرورت ہے، کیوں؟ اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے بھارت ایک ترقی پذیر ملک ہے، اسے صنعتی ترقی کرنی ہے۔ دوسرا ہے بھارت کے نجی شعبے میں ترقی کے مواقع بہت زیادہ ہے۔ تیسرا بھارت میں گھریلو اندرون ملک سرمایہ کاری بہت ہی کم ہے۔ چوتھا بھارت کو اس کے بنیادی ڈھانچوں کو تعمیر کرنا ہے تاکہ صنعتیانے کا عمل تیز ہو۔ چوتھا ہے عالمی تجارت میں عموماً کن اشیاء کی تجارت ہو رہی ہے؟ اس کا جواب ہے عالمی تجارت عموماً خام، لوہا، کوئلہ، معدنیات، کروڈ آئل، پھل، پھول، بیج وغیرہ کی تجارت ہوتی ہے۔ پانچواں سوال ہے معاشیات کے 3 بنیادی شعبہ جات کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے معاشیات کے 3 بنیادی شعبہ جات یہ ہیں۔ پہلا ہے بنیادی شعبہ، اس میں زراعت، کان کنی اور ماہی گیری وغیرہ۔ دوسرا ہے ثانوی شعبہ، اس میں پیداواری شعبہ، صنعت و تجارت وغیرہ۔ تیسرا ہے ثلاثی شعبہ، اس میں خدمات، کیٹرنگ، ہاؤس کیپنگ وغیرہ شامل ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی یعنی 80 تا 100 الفاظ میں جوابات لکھیے، کوئی 2 کرنا ہے۔
پہلا ہے غیر ملکی تجارت میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ اس کا جواب ہے 1990 کے بعد سے غیر ملکی تجارت میں کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ حالانکہ 1948 میں گیٹ معاہدہ ہوا تھا جس میں تجارت کے تعلق سے کچھ اصول و ضوابط بنائے گئے تھے، لیکن جب گیٹ کی جگہ WTO نے لے لی ہے تب سے تجارت میں یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پہلا نقطہ ہے آزاد تجارت کی حوصلہ افزائی کی جانے لگی ہے۔ دوسرا، درآمد ٹیکس اور دوسری تجارتی رکاوٹوں کو دور کیا جانے لگا ہے۔ تیسرا، تجارتی مال کا کوٹا مقرر ہونے لگا ہے۔ چوتھا، بین الاقوامی قوانین آسان اور قابل عمل بن گئے ہیں۔ پانچواں، تجارتی تنازعات ختم ہونے لگے ہیں۔ چھٹا، خام لوہا، کوئلہ، کروڈ آئل کے ساتھ ہی خدمات کی بھی تجارت شروع ہو گئی ہے۔ ساتواں، تجارت میں دانشورانہ املاک کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ آٹھواں، تجارت کے لیے کارگو شپمنٹ کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ اگلا سوال ہے دنیا میں نئی ریاستوں کا ظہور، سوویت یونین کا بکھراؤ، دو قطبیت کا خاتمہ، علاقائیت، نسلی قومیت وغیرہ۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے 1990 کے دور میں دنیا میں زبردست سیاسی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوئی۔ دیواریں برلن گرا دی گئی۔ اس کے علاوہ سوویت یونین جو ایک طول و عرض میں ملک تھا وہ بکھر گیا۔ اس بکھراؤ کے نتیجے میں دنیا سے سرد جنگ کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ دوسرا ہے سرد جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی دنیا کی دوسری سپر پاور سوویت یونین کمزور ہو گیا اور دنیا میں صرف امریکہ ہی ایک سپر پاور رہ گیا۔ تیسرا ہے دنیا کے عالمی منظرنامے پر امریکہ چھا گیا، گویا دنیا پر امریکی تسلط اور غلبہ قائم ہو گیا۔ لیکن اسی دوران بہت سی تبدیلیاں عالمی سطح پر ہونے لگی۔ یورپ میں یورپین یونین قائم ہو گئی، روس دوبارہ طاقتور بننے لگا، چین کی طاقت میں مسلسل اضافہ ہونے لگا، بھارت بھی ایک طاقتور ملک کی صورت میں سامنے آنے لگا۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے امریکی سپر پاور کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے اسی دوران سوویت یونین کے بکھراؤ سے بہت سے مقامات پر نسلی قومیت کا جذبہ پیدا ہوا اور وہ لوگ حق خود داریت کی بنا پر آزادی کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس مطالبے کی تکمیل کے ساتھ سوویت یونین سے ٹوٹ کر بہت سی نئی ریاستیں وجود میں آ گئی، کچھ اور ریاستیں تقسیم ہو گئی اور ان سے الگ ہو کر کئی نئی ریاستیں بن گئی۔ تیسرا سوال ہے دنیا کثیر قطبیت کی جانب گامزن ہوتی جا رہی ہے، اس بیان کی تصدیق کیجیے۔ اس کا جواب ہے 1990 سے پہلے دنیا دو سپر پاورز کے زیر اثر تھی اور امریکہ اور سوویت یونین میں سرد جنگ جاری تھی۔ پورا یورپ مشرق اور مغرب سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام میں منقسم تھا۔ روس کے بکھراؤ کے بعد سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا اور دنیا میں صرف امریکہ ہی واحد سپر پاور رہ گیا ہے۔ آج امریکہ کی سپر پاور کی حیثیت کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یورپ میں معاشی و علاقائی انضمام سے یورپین یونین کی تشکیل عمل میں آئی ہے۔ عالمی نظام میں خصوصاً ایشیا میں چین، جاپان اور بھارت کا عروج ہو رہا ہے۔ فوجی لحاظ سے ایک بار پھر روس طاقتور بنتا جا رہا ہے۔ چین فوجی اور معاشی اعتبار سے طاقتور بنتا جا رہا ہے۔ چین اپنے اثرات و تعلقات میں وسعت پیدا کر رہا ہے۔ چین میں مارکیٹ ریفارم کے عمل سے دنیا کے بازار میں چین اپنا مقام بناتا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے دیے گئے نکات کی مدد سے مندرجہ ذیل سوال کا جواب لکھیے۔ 150 تا 200 الفاظ میں یہ ایک ہی سوال حل کرنا ہے، 10 نمبرات کے لیے ہے۔ پہلا ہے حقوق انسانی کمیشن، ضرورت، اہمیت اور اقدامات۔ اس کا جواب ہے ضرورت۔ 1990 کے بعد عالمی سطح پر بہت سی زیادہ تبدیلیاں ہونے لگی تھی۔ ان تبدیلیوں اور انقلابات کے سبب پوری دنیا میں انسانی حقوق کی پامالی بڑے پیمانے پر ہونے لگی۔ 1990 میں سرد جنگ کا خاتمہ ہوا، روس بکھر گیا اور یورپ میں نسلی بنیادوں پر بہت سی نئی ریاستیں وجود میں آئی۔
ان ریاستوں کے بننے کے عمل کے دوران بہت زیادہ ظلم و ستم ہوئے۔ بوسنیا ہرزیگوینیا میں زبردست خون ریزی ہوئی۔ ان خون ریزیوں کو روکنا بہت ضروری تھا۔ اس کی اہمیت دنیا کے لیے انسانی جان سب سے قیمتی مانی جاتی ہے۔ دنیا میں ظلم و ستم، خون ریزی اور جنگ کا خاتمہ ہو، اور اور ہر طرف پائے جانے والے تنازعات کو گفت و شنید سے حل کرنا ضروری ہے۔ اقدامات: اقوام متحدہ نے جہاں بھی حقوق انسانی پامالی ہو رہی وہاں مداخلت کی ہے۔ اقوام متحدہ نے امن افواج تشکیل دی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جنگ بندی کی سفارشات پیش کی ہیں۔ امن و امان کی بحالی کی، آزادانہ و شفاف الیکشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ریفیوجیوں کی بازآباد کاری کا کام کیا گیا ہے۔ 1993 میں حقوق انسانی عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں 170 ممالک شریک ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ نے عالمی حقوق انسانی کمیشن قائم کیا اور ایک حقوق انسانی کمشنر اس کا آفس قائم کیا گیا۔ حقوق انسانی کمیشن اقوام متحدہ کی سفارشات پر اقدامات کرتی ہے۔ ICRC اور میڈینس سائنس فرنٹیئرز اور ایکسفام ورک براہ راست میدان جنگ میں عملی کام کرتی ہے۔ حقوق انسانی معاہدوں اور قوانین پر باقاعدہ عمل درآمد کرتی ہے۔ 1990 کی دہائی کو انسان دوست مداخلت کا سب سے سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے بھارت میں خواتین کی حالت۔ اس کے 4 نکات ہیں: الف معاشی عدم مساوات، ب اسمگلنگ خرید و فروخت اور استحصال، جیم شرح خواندگی، دال سیاسی نمائندگی۔ الف کا جواب ہے بھارت ایک ترقی پذیر اور کثیر آبادی والا ملک ہے۔ بھارت میں دیہاتوں کی کثرت ہے جہاں عموماً بے روزگاری اور غربت عام ہے۔ بھارت میں ہمیشہ سے خواتین کا استحصال ہوتا رہا ہے۔ ان کی حالت قابل رحم رہی ہے۔ بھارت میں خواتین کی حالت کو ان عنوانات سے دیکھا جا سکتا ہے: الف اغوا: بھارت میں بچیوں اور کم عمر لڑکیوں کا اغوا کیا جاتا رہا ہے تاکہ ان سے جسم فروشی کرائی جائے، بھیک منگوائی جائے یا ان سے جبری شادی کر کے گھریلو کام لیے جائیں۔ بے استحصال: گھریلو تشدد عام ہے۔ ان کی ہر قسم کی بنیادی حقوق، سماجی انصاف اور آزادی سے محروم رکھا جاتا ہے۔ جیم لڑکیوں کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کی جاتی ہے۔ انہیں تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ان کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے۔ ماں باپ بھی لڑکیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ان سے نوکرانی کے سارے کام لیے جاتے ہیں۔ دال: بھارت میں لڑکیوں کو عموماً تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے بھارت میں 2011 کی مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق خواتین کی شرح خواندگی 65.46% ہے، جو مردوں کی بنسبت بہت ہی کم ہے۔ بھارت ایک جمہوری ملک ہے۔ اس میں سماج کے ہر طبقے کو نمائندگی دی جاتی ہے، لیکن آج بھی بھارتی پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں خواتین کی نمائندگی بہت ہی کم ہے۔ پنچایت راج میں کسی حد تک ان کی نمائندگی کو بہتر کہا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔